बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम एक मौका सीज़न 3 आप और आपके सवाल। एक बहुत ही खूबसूरत सी सेइंग के साथ मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। कहते हैं कि जिस तरीके से एक मुसलमान जनाजे को कांधा देना सवाब समझता है, अगर उसी तरीके से एक ज़िंदा इंसान को सहारा देने के लिए सवाब समझने लगे तो सारी कौम की मुश्किल आसान हो जाएगी। यकीनन हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि आज इतना बिजी हो जाते हैं कि लोगों को सहारा दे नहीं पाते हैं, लेकिन वक्त ऐसा आता रहता है कि जहां पे लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। यकीनन वो मौका अपने हाथ से कभी ना गंवाएं। चलिए, बहरहाल इसी तरीके से आप तमाम नाजरीन ने हमारे प्रोग्राम में एक मौका को काफ़ी सहारा दिया है। अपने बेहतरीन सवालात भेजते रहे और प्रोग्राम एक मौका में हिस्सा लेते रहे। तो चलिए हम इस्तकबाल करते हैं सीज़न 3 के तीसरे एपिसोड एक मौका में पहली बार कोई महुआ गुजरात से हिस्सा लेने जा रहा है हमारे प्रोग्राम में एक मौका में। उनका नाम है मोहम्मद तकी राजानी। चलिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तकी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तकी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बेहतरीन सवालात भेजे थे और आज आपको एक मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप पहली बार कोई हमारे प्रोग्राम में एक मौका में जो महुआ से है, तो आप अपने बारे में लोगों को बताएंगे और महुआ के बारे में भी हमारे नाजरीन को बताएं। मेरा नाम राजानी मोहम्मद तकी है। मैं महुआ में रहता हूँ गुजरात में, और वहाँ से माशाल्लाह से शियों की बहुत ज़्यादा आबादी है। वहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, मजलिस, मातम। और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ और मैं ये विन चैनल देख रहा था और वहाँ पे एक मौका शो आता है विन चैनल में। तो मैंने सोचा कि मुझे भी विन चैनल में जाना है, तो मैंने सवाल तैयार किए और ईमेल कर दिया एक मौका में, और खुदा के फजलो करम से आज मैं सिलेक्ट हो गया और आपके सामने हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मौका में आप क्यों आना चाहते थे? बस यूं ही अपने सवालात पूछने के लिए, कोई और भी मकसद है? एक मौका में आने का मेरा एक मकसद ये था कि मुझे कुछ नया जानने को मिले, और मैं पहली बार किसी स्टूडियो में आया हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद पहली बार मुंबई भी आए हैं? हाँ, मुंबई भी पहली बार आया हूँ। अकेले आए हैं? हाँ, अकेले आया हूँ। तो आपको डर नहीं लगा? आराम से आगे सफ़र अच्छा रहा आपका? नहीं, अच्छा माशाल्लाह सफ़र। चलिए अच्छा रहा। वैसे भी आप मकसद आपका अच्छा था तो इसलिए मंजिल भी आपकी आसान रही। बहरहाल आपके सवालात बेहतरीन थे, तो आप अपने सवालात पूछने के लिए तैयार हैं? हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, चलिए हम इस्तकबाल करते हैं पहली बार प्रोग्राम एक मौका में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं मौलाना गुलाम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल में आए हैं, लेकिन बताना ये है कि ये तीसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह और आज तीसरा एपिसोड है। तो प्रोग्राम में एक मौका के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन से ये बात कहूँगा कि एक मौका के ज़रिए गांव दर गांव, शहर दर शहर आदमी को अपने प्रोग्राम और अपने बारे में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में इंसान को एक मौका मिल जाता है कि ख़ुद उसके अंदर कौन सी बात चल रही है और वो क्या जानना चाहता है। तो इस वजह से शहर दर शहर, गांव दर गांव हमारे चैनल से भी जुड़ता जा रहा है और हम भी शहर दर शहर, गांव दर गांव अपने चैनल को लेके पहुंच रहे हैं। इसलिए एक मौका अपने आप में अपनी खुसूसियत रखता है और दूसरे तमाम मुल्क हिंदुस्तान के तमाम लोगों को आने का भी मौका मिल जाता है और चैनल विन क्या खिदमत कर रहा है वो करीब से देखने का भी मौका मिल जाता है। तो ये एक सुनहरा मौका होता है उन सब के लिए। चलिए मां साहब, जो प्रोग्राम का दस्तूर है कि इस प्रोग्राम में लोग अपने 10 सवाल भेजते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सवाल भेजते हैं, और अगर ज़्यादा सवाल है तो और भी भेज सकते हैं। अगर वो सवालात अच्छे होते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं, एक मौका देते हैं। सब पूरी जिम्मेदारी चैनल विन उठाता है। आज जो प्रोग्राम एक मौका में ब्रदरान आए हैं, ये महुआ गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम है मोहम्मद तकी और कई बेहतरीन सवालात हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके जवाब से मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह। तो इजाज़त है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ओके। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 3 में मोहम्मद तकी हमारे दरमियान मौजूद है और पहली बार पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में मौजूद है मौलाना गुलाम अब्बास। चलिए मैं आपसे मुलाकात करूँगा ये सवाल और जवाब के सिलसिले के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मौलाना साहब, मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ कि किसी के ऐब नहीं खोलने चाहिए। तो कोई किसी की शादी हो रही है और कोई हमसे पूछे कि ये लड़का कैसा है या ये लड़की कैसी है और वो गुनहगार है, तो हमें उस समय उसको क्या जवाब देना चाहिए? ये बताना चाहिए कि भाई ये गुनहगार है। अगर हम ये बता दें
تو اس کی شادی بھی ٹوٹ سکتی ہے، تو اس سمے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ اس سلسلے میں جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنا، یا کسی کے پوچھنے پر کہ بھائی ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی کا سلسلہ ہے اور وہاں پر بات آتی ہے ہمارے متعلق کہ وہ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ ایسی کچھ جگہوں کو اسلام نے معین کیا ہے جہاں پر صاف ستھری بات انسان کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیبت خود ایک اتنا بڑا چیپٹر ہے جسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان کی یہ عادت نہ بن جائے یا انسان یہ نہ سمجھ لے کہ ان جگہوں پر عیب بیان کرنے کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے تو انسان ہر جگہ پر اس کو بیان نہ کرتا پھرے، اس لیے کہ دوسروں کی بھی عزت و آبرو ہے اور دوسروں کی بھی سماج اور معاشرے میں بہرحال ایک حقیقت پائی جاتی ہے، اور اگر یوں دیکھنے کے لیے جائیں تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بے عیب نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا آپ کو مل نہیں سکتا جو بے عیب نہ ہو۔ عیب تو بہرحال، گناہ تو بہرحال سب میں پائے جاتے ہیں، ہاں کسی کے گناہ زیادہ ہیں، کسی کے گناہ کم ہیں۔ اگر ان گناہوں کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اب وہ ان گناہوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا تو پھر تو وہ تو اتنے ایسے ظاہر ہو گئے ہیں کہ جو پردے میں رہ ہی نہیں گئے، لہذا جو بالکل ظاہر ہو گئے ہیں اور سماج اور معاشرے میں سب کو پتہ ہے، ان کو بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، سب کو خبر ہے۔ جیسے ایک محلے میں پڑوس میں کوئی رہتا ہے، کسی کا گھر ہے، مطلب سب کو معلوم ہے کہ اس آدمی نے فلاں آدمی پر ظلم کیا ہے، اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں آدمی پر ظلم کیا گیا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر گناہ پردے میں پڑا ہوا ہے یا اس کی عادت نہیں تھی، بس بعض موقع پر ایک وقتاً فوقتاً گناہ ہو گیا، اس نے جو ہے عادت کے طور پر، یا یہ بھائی کہ وہ جو ہے بہت زیادہ اس گناہ میں بہت مشہور ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک گناہ سامنے آیا، نفس نے اس کی طرف اس کو مائل کر دیا، ایک گناہ وہ کر بیٹھا، اگر اس کے گناہ وہ پردے میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہاں پر ظاہر کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ گناہ اور یہ غیبت اور عیبوں کا بیان کرنا، اس سلسلے میں اسلام نے بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ غیبت یعنی عیب کے بیان کرنا کس کو کہتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ چیز جس کو دوسرا اپنے بارے میں یہ پسند نہ کرتا ہو کہ وہ ظاہر ہو جائے، اس کا ظاہر کرنا بہرحال گناہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر گناہ پردے میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کے متعلق ایک کتاب ہے جس کو قضائے امیر المومنین علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے، اس میں امام علی علیہ السلام کے فیصلے ہیں۔ ایک ایسی مرد یا عورت ایک سامنے، ایک ایسا مقدمہ امام کے سامنے آیا قضیہ جس میں امام نے جو ہے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اب جب یہ حکم دیا تو لوگ اس کو سزا دینے کے لیے گئے امام کے زمانے میں، لیکن اس وقت امام علی علیہ السلام نے اعلان کیا اس کو سزا دینے کا حقدار وہ ہے جس نے کبھی کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو، لہذا سب کے سب واپس ہو گئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام نے اس کو سزا دی۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے، بس ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ اگر گناہ اس کے دبے ہوئے ہیں تو انہیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر وہ اتنا گناہ گار ہے کہ سماج اور معاشرے میں بے ایمانی عام ہو چکی ہو، گناہ گاری عیاری و مکاری عام ہو چکی ہو، اور صلاح و مشورہ کرنے والا آپ پر یقین رکھتا ہے تو پھر صلاح اور مشورے دینے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ سماج اور معاشرے میں بہت سامنے آتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کی شادی کہیں کسی جگہ پر لگ رہی ہے، یا ایک لڑکی ہے جس کی شادی کسی لڑکے سے لگ رہی ہے۔
اگر وہ گناہ جو بالکل ظاہر ہو گئے ہیں اور اب وہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اتنے عیب ان میں پیدا ہو گئے ہیں کہ اب وہ گناہوں کو کھلم کھلا انجام دے رہے ہیں، تو پھر ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ان سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور کبھی اس گناہ کے قریب نہ جانے کی ارادہ کر لیا ہے، مثلا نیت کر لی ہے، تو پھر ان گناہوں کو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے 10 مواقع جہاں پر غیبت جائز ہیں وہ ہماری کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں وہ 10 موقع پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں یہ بیان کرنا چاہیے یا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کتابوں میں ملتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں بہار الانوار کی 75 جلد اور پیج نمبر 3317، پیج نمبر 337، اس پر شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث ملتی ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ایسی 10 جگہ ہیں جہاں پر آپ دوسروں کے عیوب بیان کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو گواہی کے سلسلے میں، مثلا آپ کو عدالت میں بلایا جا رہا ہے اور آپ سے گواہی مانگی جا رہی ہے، تو پھر آپ گواہی دیں کہ ہاں میرے سامنے ایسا یہ گناہ ہوا ہے اور اس کے آپ گواہ بن سکتے ہیں، یہاں عیب کا بیان کرنا جائز ہے۔ دوسری جگہ پر برائیوں سے روکنے کے سلسلے میں بھی آپ عیب کو بیان کر سکتے ہیں، مثلا ایک آدمی میں بہت زیادہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، وہ سماج اور معاشرے کے ڈر سے ان برائیوں سے رک جائے تو یہاں پر بھی اس کے عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز مشورہ لینے کے سلسلے میں، آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو آپ مشورے کی حد تک ہی، آپ بالکل ڈیٹیل سے نہ بتائیے کہ ایسا ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، بلکہ آپ مشورتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نقطۂ نظر سے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، میرا خیال اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس چیز کے قریب نہ جاؤ، کہیں دوسری طرف آپ جا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز کے سلسلے میں، جب مثلا راوی جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں ان کے سلسلے میں بھی بات کرنی جائز ہے، ان کے بیان کرنا جائز ہے۔ اور 5ویں سلسلے میں کسی کی مثلا آنکھ میں عیب پایا جاتا ہے یا اس کی آنکھیں سرخ ہے اور کوئی آپ سے معلوم کر رہا ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، حدیث میں بھی یہ شرط ہے کہ اس سے اس کی توہین نہ ہو رہی ہو۔ اگر اس سے اس کی توہین ہو رہی ہو تو پھر صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوئی آپ سے علمی سلسلے میں کوئی غلطی کرتا ہے یا ظلم کے سلسلے میں کوئی بات کرتا ہے تو علمی سلسلے میں اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی تاکہ دوسرے اس پر عمل نہ کر لے تو علمی نقطۂ نگاہ سے کہ نہیں انہوں نے یہاں یہ غلطی کی ہے، اس نقطۂ نظر سے بھی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مواقع ہیں جہاں پر آپ سے اگر کوئی مشورہ لے رہا ہے تو مشورے کی حد تک آپ اس بات میں جا سکتے ہو، ورنہ کسی کی توہین کے لیے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جگہ ہے جہاں آپ عیوب کو بیان کر سکتے ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے مجلسوں میں سنا ہے کہ وہ آنکھیں امام کو پہچاننے سے انکار کر دے گی جو آنکھیں امام کے انتظار میں روتی ہے، تو ہم اپنا ایمان کیسے محفوظ رکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث یقیناً ہے، آپ نے مجلسوں میں درست سنی ہے کہ وہ آنکھیں جو امام کے انتظار میں گریہ کناں ہیں، روتی ہیں، آہوزاری کرتی ہیں، جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ آنکھیں جو امام کے انتظار میں تھی یا وہ منتظر جو امام کے انتظار میں تھے وہ امام کا انکار کر دیں گے۔ یہ بات تنہا حدیث میں ہی نہیں ہے، یہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ میں قرآن مجید کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ابھی آیت پیش کر دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث کے زمرے میں وہ تمام لوگ ہیں جو مثلاً انتظار کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو انتظار بھی کر رہے ہیں اور مال حرام میں بھی ملوث ہیں، جو انتظار بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، جو انتظار بھی کر رہے ہیں اور غلط بیانی سے کام بھی لے رہے ہیں، جو انتظار بھی کر رہے ہیں اور مال امام کے سلسلے میں وہ محتاط نہیں ہے، جو انتظار بھی کر رہے ہیں اور گناہوں کو عام بھی کر رہے ہیں۔ جب وہ انتظار کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دھندے کا مسئلہ ہے، اگر بے ایمانی نہیں کریں گے تو ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ تو اس سے مراد سب نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کو کاروبار کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں
اور جب دین کو کاروبار کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، مثلا شریعت نے کہا ہے کہ سود لینا حرام ہے، لیکن ان کا پورا کاروبار ہی سود لینے کا ہے، اور اس کے بعد امام کے انتظار میں بھی ایسے لوگوں کا آپ سے صاحب کا پڑا ہوگا، اور میں بھی بہت سارے لوگوں سے ایسے مثلا بات کرتا ہی رہتا ہوں، اور اس پہ بہت دیر تک بات ہوتی ہی رہتی ہے کہ آج تو یہ بزنس کا روپ اختیار کر گیا ہے، آج تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، امام کے انتظار میں بھی ہے اور سود لے رہے ہیں، جبکہ شریعت نے قطعی طور پر، یا یہ کہیے کہ کوئی عہدیدار ہے اور امام کا بے پناہ چاہنے والا ہے، جب امام کا نام آتا ہے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اور بے پناہ جل اللہ فرجہ الشریف کا نعرہ بھی بلند کرتا ہے، مگر جب رشوت کا موقع آتا ہے تو رشوت لینے سے پرہیز نہیں کرتا۔ تو ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ انکار کر دیں گے، سب لوگ نہیں، بلکہ جو پرہیزگار ہیں وہ پرہیزگار ہیں، اور جو پرہیزگار نہیں ہے وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ رونے سے گناہ نیکیوں میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بھی ایک زبردست بات کی گئی ہے، آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 200 یعنی 289۔ اس سلسلے میں ایک بڑی داستان بیان کی گئی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک زمانہ وہ تھا کہ بشارت دینے والوں نے اللہ کے نبی کے آنے کی بشارت دی، جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بشارت لوگ کتابوں میں بھی موجود تھی اور لوگ ان کے آنے کے انتظار میں تھے۔ اب قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 289 میں اس پوری تفصیل کو بیان کرتا ہے کہ ان کے پاس فقط انتظار رہ گیا کہ جب قریش لوگوں کو ستاتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے جو انتظار میں تھے، کیونکہ جن کے پاس آسمانی کتابوں کی خبریں تھی، وہ جانتے تھے کہ نبی آخر آنے والے ہیں، تو وہ باہر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور جب جنگلوں میں چلے جاتے تھے تو وہ انتظار کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اس کو بھیج دے جس کا وعدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، تاکہ ہم عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مگر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے یہ فقط انتظار تو ان کے پاس رہ گیا، لیکن ان کے پاس وہ تعلیم نہ رہی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے تھے۔ سود خوری ان میں پیدا ہو گئی، حرام غذائیں کھانے لگے، دوسرے تمام عیوب، زناکاری، عیاری و مکاری، تمام عیوب ان میں پیدا ہو گئے۔ جب ان میں تمام عیوب پیدا ہو گئے، اب قرآن مجید اس سلسلے میں کہتا ہے کہ جب وہ پیغمبر آ گیا جس کو یہ ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، جب وہ پیغمبر آ گیا تو ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، یہی لفظ ہے قرآن مجید میں، جس کو یہ پہچانتے تھے اسی کا انکار کر بیٹھے، پس پروردگار عالم کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ تو سب لوگ نہیں جو انتظار میں تھے، وہ سب نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے پیغمبر جب ان کے درمیان میں آئے جو انتظار کر رہے تھے، تو یہ لوگ پیغمبر کا انکار کر بیٹھے۔ انکار کا سبب کیا بنا؟ انکار کا سبب یہ بنا کہ یہ لوگ سود خوری کے عادی ہو چکے تھے، اور پیغمبر کا سب سے پہلا پیغام ہی یہ تھا، سود خوری کو چھوڑ دو، حرام غذاؤں کو ترک کر دو، نفس کا قتل نہ کرو۔ اور قرآن مجید کے سورہ اعراف میں بہت ساری 8 آیات ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں گے، جس میں وہ ساری باتیں پیغمبر اسلام نے بیان کی۔ لا تقتلوا نفس التی حرم اللہ الا بالحق، جس پروردگار عالم دیکھو محترم نفس کو قتل نہ کرو، اپنے ایک رزق کے وجہ سے اولادوں کو قتل نہ کرو۔ یہ ساری باتیں تعلیم دی جب پیغمبر اسلام نے، تو ان کے یہاں تو یہ سارے عیوب پیدا تھے، لہذا یہ جو ہے ان عیوب کو تو چھوڑ نہ سکے، لہذا انہوں نے پیغمبر اسلام کا ہی انکار کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے ما عرفوا کفروا بہ۔ اسی طریقے سے جب ہمارے آخری امام اجل اللہ فرجہ الشریف آئیں گے تو سورہ عہد میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ وہ دین کی تجدید کریں گے۔ دین کی تجدید کا مطلب کیا ہے؟ ان کے آنے سے پہلے بے دینی دین کی جگہ لے لے گی، اور جب بے دینی دین کی جگہ لے لے گی، جب وہ آئیں گے تو یہ کہیں گے یہ دین نہیں ہے، ہم تو اسی کو دین سمجھ رہے تھے، تو ہم جو انہی کو دین سمجھ رہے تھے وہ ان کا انکار کر دیں گے کہ یہ وہ امام نہیں ہے جن کو ہم چاہتے تھے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے اس طریقے سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ امام کے لشکر میں جانے کے لیے اعمال ضروری ہے ہمارے پاس، مگر میں نے مجلسوں میں یہ بھی سنا ہے کہ ہمیں تلوار بازی اور گھوڑے سواری بھی اور باقی کے جنگی فرائض بھی سیکھنے ہوں گے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کا جو ظہور ہوگا اس میں ہمیں ان کے لشکر میں جانے کے لیے
اس سلسلے میں جو ہم نے پہلا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس انداز کا جو ہمارے ذہنوں میں خیالوں میں تصور ہے، نہ اس انداز کا لشکر ہوگا اور نہ ہی اس طریقے کی کوئی کیفیت ہوگی کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر تلوار بازی بھی چلانا جانتا ہو اور جو ہے گھڑ سواری بھی جانتا ہو۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے امام کے لشکری میں شامل ہونے کے لیے، ایسے کوئی شرائط نہیں ہے، بلکہ ہاں اگر شرائط ہیں تو وہ وہی شرائط ہیں کہ امام کا وہ راستہ جو پیغمبر اسلام شریعت کی شکل میں لے کے آئے ہیں، اس شریعت کے راستے پر ہم عمل کریں۔ امام کا ہونے کے یہی طریقے ہیں۔ مثلا ہم یہ فرض کر لیں کہ امام کی جو اس سے پہلے امامت تھی، جو اس سے پہلے امامت، جن کی تاریخ امامت، جن کی تاریخ زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کے ساتھ کیسے لوگ تھے؟ کیا وہ سب کے سب خونخوار تھے؟ کیا سب کے سب وہ جنگ ہی کرتے تھے اور جنگ کے علاوہ ان کا کوئی فریضہ نہیں تھا؟ یا وہ لوگوں کی تیمارداری بھی کرتے تھے؟ یا وہ حق بیانی سے بھی کام لیتے تھے؟ جنگ ایک ضمنی چیز ہے یا بس جنگ ہی جنگ ہے؟ ایسا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے کہ جب امام آئیں گے تو ایک لشکر لے کے نکلیں گے اور قلعہ کما کر دیں گے۔ نہیں، اسلام میں تصور یہ ہے کہ امام آئیں گے تو لوگوں کو دینداری کی تعلیم دیں گے، ہر انسان چاروں طرف یعنی الہی حکومت نمودار ہوگی، ہر جگہ حق کا بول بالا ہوگا، ظالم نیست و نابود ہو جائے گا۔ اب امام کے پاس جو طاقت ہے، الہی طاقت، اس کے ذریعے سے امام سب کی خدمت میں پیغام حق کو بھیج دیں گے۔ اب اس انسان کو جو امام کے لشکری میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کو وہ تاریخ دیکھنی ہوگی کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیسے لوگ تھے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیسے لوگ تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے لوگ تھے۔ یہ جو 11 تاریخ ہمارے ساتھ سامنے ہیں، ان تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے کردار کو ان کی تاریخ سے ملا لینا چاہیے کہ امام کے ساتھ سلمان و ابوذر و قمبر جیسے لوگ تھے، یہ کتنے سچے تھے اور ان کے اندر کتنا ایمان اور یقین پایا جاتا تھا۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسا یقین اور ایمان ہے تو انشاءاللہ پھر امام کے ساتھیوں میں ہے۔ یہاں تک کہ حکومت حق کے قائم ہونے کے انتظار میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق کی حکومت قائم ہو جائے تو بھی پھر وہ امام کے ساتھیوں میں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے معلوم کیا، فرزند رسول، اگر کوئی شخص امام کی حکومت اور حکومت حق کے ظہور کے لیے انتظار میں ہو اور اس کے دل میں یہ بات ہو کہ حکومت حق قائم ہو جائے تو پھر اور وہ انسان دنیا سے چلا جائے تو پھر وہ کس کیفیت میں ہے؟ تو امام نے فرمایا، اگر کوئی انسان حکومت حق یعنی الہی حکومت جس میں کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، اگر ایسی حکومت کے قائم ہونے کے انتظار میں ہے اور یہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر امام نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے ہمارے قائم کے ساتھ وہ موجود ہے، بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں حکومت حق کے قیام کے لیے کوششیں کی ہوں، محنتیں کی ہوں، گویا وہ ایسا ہے۔ مگر لفظ کو دھیان میں رکھیے، امام نے کیا کہا؟ حکومت حق کے قیام کے لیے، یعنی باطل نیست و نابود ہو جائے اور حق کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ بہت بڑی وضاحت طلب ہے یہ بات، یعنی اس چیز کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا اور ہر انسان دل میں یہ تمنا بھی نہیں کر سکتا کہ حق کی حکومت قائم ہو جائے۔ اگر حق کی حکومت قائم ہونے کا انتظار ہے آپ کے دل میں تو پھر ذرے کے برابر بھی اگر آپ کے پاس مال غلط ہے اس کو ادا کر دیجئے، تب آپ کہلائیں گے حقیقی وہ انتظار کرنے والے جس کے دل میں حکومت حق کے قائم ہونے کا انتظار ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ جنگی تصور نہیں ہے، میں اس جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ امام آئے کہ تو سب کے گلے کاٹ دے گے، نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو کربلا میں جو دشمن تھے اس جنگ کی بات کر رہا ہوں، اور ہماری وہ ویش ہونی چاہیے کہ ہر شیعہ کی ویش ہونی چاہیے کہ میں مولا حسین کے قاتلوں کا بدلہ لوں، میں اس جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ جی تو میرا سوال وہی تھا کہ کیا ہم یہاں پہ بزدل رہتے ہیں تو کیا وہ جنگ میں ہم پارٹیسپیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیے، وہ انسان کے اپنے اعمال اور اس کی کیفیت کے اوپر ہے۔ اگر اس میں وہ اعمال پائے جا رہے ہیں تو یقیناً کر پائیں گے، اور اگر نہیں پائے جا رہے ہیں تو نہیں کر پائیں۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ ہم استخارہ دیکھتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرے یا نہ کرے، مگر ہم استخارہ اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام سکسیس ہوگا یا نہیں۔ مثلاً میں کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں، پروڈکٹ تو بن چکی ہے، اس سے پہلے میں نے استخارہ نہیں دیکھا، لیکن وہ پروڈکٹ میں مجھے پروفٹ ملے گا یا نہیں، اس کے لیے ہم استخارہ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، استخارے کا جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے یا استخارے کے سلسلے میں ہم نے جو اپنے
दिमाग में राय कायम कर ली है कि मैं ये इस्तिखारा देखूं कि इसमें मुझे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये हम इस सिलसिले में ये बातें हमारे जहन में अच्छी नहीं है और इस्तिखारे का ये मतलब नहीं है कि मुझे ये मैं इस बस में बैठूं कि नहीं बैठूं, अगर मैं इसमें बैठ जाता हूं तो क्या मैं मंजिल तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। तो ये कोई बात नहीं है, मैं इस जहाज़ में उड़ूं कि ना उड़ूं, मैं इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं इसमें एक मौका में आऊं कि नहीं आऊं। फ़र्ज़ करो आप एक मौका में आने के लिए ये सोचते कि मैं इस्तिखारा देख लूं कि एक मौका में सवालात भेजूं कि नहीं भेजूं, मन आ जाता है इस्तिखारा, तो आप क्या करते हैं? इस्लाम ने इस्तिखारे से पहले इस्तिशारे का हुक्म दिया है। इस्तिशारे का मतलब ये होता है कि आप पहले मशवरा करें, आप जो उस काम के महारत रखने वाले लोग हैं उनसे सलाह व मशवरा करें, उनके सामने बैठे अपने उस इलाके के हालात और कैफियत को जांचें। मतलब आपने इस्तिखारा देख लिया कि मैं जो हूँ एक पत्थर की आँख बनाने वाला हूँ, उसका ज़माना ही नहीं है, और इस्तिखारे में आ गया कि हाँ आप देख लीजिए, ठीक कर लीजिए। तो इस्तिखारे का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी उठाएं और इस्तिखारा देखना शुरू कर दें, बल्कि इस्तिखारे का मतलब ये है जहाँ इंसान की अक्ल काम ना कर रही हो, जहाँ दूसरे मशवरे देने वाले भी फेल हो गए हों, वहाँ इंसान को अल्लाह की राय ले लेनी चाहिए। ये तो है इस्तिखारे का मतलब। लेकिन हमारे समाज और माशरे में हर कदम पे इस्तिखारा देख लिया है, मगर पता नहीं क्यों लोग जो इस्तिखारे के ज़्यादा आदी हो जाते हैं वो खाने के सिलसिले में भी इस्तिखारा देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि ये खाऊं कि नहीं खाऊं, ये खाना मुझे जो है फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान देने वाली चीज़ भी खा जाते हैं, जबकि डॉक्टर ने बताया तुम्हें शुगर है और शुगर के करीब ना जाना, वहाँ इस्तिखारा नहीं देखते। इस्तिखारे का सीधा सीधा मसला ये है जहाँ इंसान की अक्ल काम ना कर रही हो, फ़कत वहाँ इस्तिखारा है, इसके अलावा इस्तिखारे की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा ये सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंतज़ार करो सब ठीक हो जाएगा, ज़माना बदलता रहता है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, तो इमाम का इंतज़ार करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लोग सिर्फ इंतज़ार ही करते हैं, कुछ अमल नहीं करते हैं, तो वो समझाइए। चश, ये सिर्फ जमा खर्च है, ज़बानी बात है कि इंतज़ार करो सब ठीक हो जाएगा, और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात मालूम करता हूँ, आप किसी ट्रेन के इंतज़ार में हैं, तो ये इंतज़ार आपको अपने घर पे बैठ के करना पड़ेगा कि आपको प्लेटफॉर्म तक आना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म तक आना पड़ेगा। अब ये बताइए, जिधर से ट्रेन आ रही है आपका रुख किधर होता है? आप जिधर जाते हो उधर देखते हो ऐसे करके के, या जिधर से ट्रेन आ रही है उधर देखते हो? जिधर से ट्रेन आ रही है आप उधर ही देखते हो। तो ये यहाँ से इस अपने घर से निकलकर प्लेटफॉर्म तक आना, ये अमल के बगैर आप प्लेटफॉर्म तक आ गए हैं या घर बैठे आप प्लेटफॉर्म तक आ गए हैं? वो लोग जमा खर्च के अलावा जो कहते हैं कि इंतज़ार करो सब ठीक हो जाएगा और अमल नहीं करते, ये फ़कत बातें हैं। इंतज़ार का मतलब ही ये है कि इंसान को अमल करना चाहिए, इसलिए कि अमल, इंतज़ार क्या है, इंतज़ार किसको कहते हैं? इंतज़ार का मतलब ये होता है कि वो हालत जो परेशानी की हालत हो, इंसान उससे निकलकर राहत की हालत में कदम रखे। जैसे मसलन बीमार को शिफा का इंतज़ार है, बीमार को जब शिफा का इंतज़ार है तो ये बीमारी के लिए ताकि मुझे शिफा मिल जाए, ये दवाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो जिस तरीके से बीमार को ये इंतज़ार है कि उसको शिफा मिल जाए और इस शिफा को हासिल करने के लिए उसको दवाई का खाना ज़रूरी है, इसी तरीके से हर मुंतज़िर को जिसको इंतज़ार है कि इमाम का ज़हूर हो जाए, तो बिला अमल जो है इमाम का ज़हूर नहीं होगा। यहाँ तक कि हमें इंतज़ार के लिए हमें अमली दुनिया में कदम रखना होगा। और जब इमाम से पूछते हैं कि आप जल्दी से तशरीफ़ ले आइए, ऐसे वाक़यात मिलते हैं, एक इंसान के दिल में ये तमन्ना पैदा हो गई कि मैं मौला से मुलाकात करना चाहता हूँ। जब उसके दिल में मुलाकात की तमन्ना पैदा हुई, दर जगह जगह इधर उधर बहुत उसने तलाश किया, मगर कहीं इमाम से मुलाकात नहीं हुई। कुछ इस तरीके से एक मर्तबा उसको कहा कि एक चाबी ताले वाला है, वहाँ पर तुम जाना, वहाँ से तुम्हें इमाम से मुलाकात हो जाएगी। वो बहुत खुश हुआ। उस चाबी ताले वाले के पास वो शख्स बैठा इमाम के इंतज़ार में। इमाम वहाँ पर मौजूद थे, मगर ये हमारी अक्लों और हमारी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ होता है कि हम इमाम को पहचान नहीं पाते। लिहाजा एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत उस शख्स के पास आई जो चाबी ताले का काम जानता था। उसने कहा कि मैं ये ताला बेचना चाहती हूँ और मुझे इसका मतलब 1 दिरहम चाहिए
उस ताले वाले ने कहा कि नहीं, इसकी कीमत तो 2 दिरहम है और मैं तुम्हें 2 ही दिरहम दूंगा। उस औरत ने कहा कि अगर आप मजाक कर रहे हैं तो मजाक ना कीजिए, मुझे तो 1 दिरहम इसकी कीमत भी नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं कि 2 दिरहम दें। कहा नहीं, इसकी कीमत 2 ही दिरहम है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कहा ठीक है, बहुत अच्छा। उसने 2 दिरहम उठाए और इस ज़ईफ़ा को दे दिए। एक शख्स वहाँ और बैठा हुआ था, उसके अलावा जो इमाम को तलाश कर रहा था उसके अलावा एक शख्स और बैठा हुआ था। उसने इशारा करके कहा कि ऐसे बन जाओ, फिर हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद तुम्हारे पास चले आएंगे। मेरा ये 7वां सवाल है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शहादत होगी तो वो एक जुल्म हुआ, तो उसका बदला कौन लेगा? तो आपने ये मान लिया कि क़यामत नहीं आएगी? क़यामत तो आएगी ना। तो फिर क़यामत में खुदावंद आलम बदला ले लेगा। मेरा सवाल ये है कि उलमा इकराम बार बार ये कहते हैं कि नमाज को इबादतन पढ़ो, आदतन ना पढ़ो, तो कौन सी इबादतन है और कौन सी नमाज आदतन है? और मैंने ये भी सुना है कि नमाज को आदत के तौर पे आदत बना लो, नमाज तुम्हारी जाए ना, तो ये समझाइए मुझे। पहले सिलसिले में इस सिलसिले में पहली बात तो हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करते हैं कि वाक़ईन इबादत वही फ़ायदा पहुँचाएगी जो इबादत है, आदत नहीं है। इस सिलसिले में एक हदीस भी है बहुत तवील इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में कि अगर लोगों को समझना चाहते हो कि वो कैसे हैं तो उनकी इबादतों को ना देखना कि लंबे रुकू कर रहे हैं, कि सजदे कर रहे हैं, रातों को मुसल्ले पे खड़े रहते हैं। ये खड़ा रहना और लंबे तवील और सुजूद करना ये तो आदत की बुनियाद पे भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको देखना है कि वो अच्छा आदमी है कि नहीं तो अमानतदारी में उसको पहचानो कि वो कैसा है। अब रही ये बात कि कौन सी नमाज आदत है और कौन सी नमाज इबादत है, इस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में चंद एक रिवायतें पेश कर देते हैं जो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आदत वाली नमाज थी कि ये इबादत वाली नमाज थी। पहले तो हम ये देखें कि जब हम नमाज में मशगूल होते हैं तो क्या वाक़ईन हम नमाज में होते हैं कि तिजारत में होते हैं? पहला तो मसला ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वाक़ईन नमाज़ पढ़ते हैं कि हम वो होते हैं तिजारत में होते हैं, मार्केट में होते हैं, हिसाब जोड़ते हुए होते हैं कि किससे कितना लिया, किसको कितना देना है। और तब हमें पता चलता है जब पेश नमाज कहता है अल्लाहु अकबर, तब हमें पता है यार रुकू में जाने का टाइम आ गया है तो हम रुकू में जाने। तो अगर ऐसी नमाज है तो ये वाक़ईन आदत वाली है। अब इस सिलसिले में एक रिवायत है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी इबादतें वो इबादतें हैं जिनमें तुम्हें ये पता रहे कि तुम कह क्या रहे हो। तुम्हारी इबादतें वो इबादतें हैं जिनमें तुम्हें ये पता रहे कि तुम कह क्या रहे हो। मसलन आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हैं मगर आपको ये पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं कि आप क्या रहे हो। आप सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कह रहे हैं। तो इबादत अगर ये जो है फ़कत एक रटी हुई बात है और हम इसके मानी व मफ़ाहिम और हमें लज्जत इबादत बिल्कुल भी नहीं आ रही है, अज़मत परवरदिगार हमारे दिल में उतर ही नहीं रही है, तो इसका मतलब यह है कि एक समाज और एक आदत के तौर पर हम नमाज में खड़े हो गए हैं, हम वाक़ईन नमाज में खड़े नहीं हुए हैं। जब हमारी नमाज में खड़े होते हुए कैफियत बदल जाए, जैसा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ मिलता था कि जब इमाम पानी देखते थे वज़ू के लिए तो आप थर थर काँपने लगते थे। इमाम से मालूम किया आप क्या हो गया है आपको कि आप नमाज के लिए तैयारी करने के लिए जब वज़ू का पानी देखते हैं तो लरज़ने लगते हैं। तो इमाम ने फरमाया क्या मालूम नहीं है कि कैसे हाकिम की बारगाह में जा रहा हूँ, कैसा अज़मत और कैसा गालिब और कैसी कुदरत रखने वाला परवरदिगार है, किसकी बारगाह में जा रहा हूँ। तो पानी आए तब भी हमें अज़मत इलाही का अंदाज़ा हो। जब हम मुसल्ले की तरफ बढ़ रहे हैं, इस्लाम ने हर जगह पर दुआएं रखी हैं ताकि इंसान अज़मत इलाही को मद्देनज़र रखे। जब हम मुसल्ले की तरफ बढ़ रहे हों इबादत के लिए तब भी, यहाँ तक कि जब 2 रकत नमाज पढ़ने का वक्त आता है तो उस वक्त हम मुकम्मल तौर पर अज़मत परवरदिगार और परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी ज़िल्लत का इकरार करते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हो जाएं। अगर ये सारी चीज़ कैफियत बदलती है नमाज की बुनियाद पर तो फिर वो इबादत है, और अगर नहीं बदलती तो फिर वो आदत है। दलील ये है कुरान मजीद ने पेश की, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाशाए वल मुनकर, बेशक के नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। अगर इंसान बुराइयों से रुक रहा है तो इबादत है, अगर नहीं रुक रहा है तो जोर से कहिए आदत है। आदत है। मेरा आखिरी सवाल
کہ ہم دو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اس میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے, مگر ہمارے پاس اتنی اتھارٹی, اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکیں اور ہم وہاں سے چپ چاپ چلے جائیں. ویسے ایک حدیث بھی ہے کہ ظلم اگر تم کر نہیں سکتے ہو, ظلم کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتے ہو, تم وہاں سے چلے جاؤ. تو وہاں سے چلے گئے ہم اور وہ ظلم ہوتا رہا. تو کیا یہی عادت امام آئیں گے تب بھی برقرار رہے گی کہ بھائی امام کہتے رہے کہ بھائی تم ظلم مت کرو, تو ہم وہاں سے چپ چاپ وائٹ کالر بن کے چلے جائیں؟ کیا یہ عادت رہے گی امام آئیں گے تب؟ اس سلسلے میں بھی ہم ایک حدیث امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں, جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ظلم ہم نے کہا نہیں اور ظلم ہوتا ہم دیکھتے رہے, اس میں ہمارا شمار کس دائرے میں ہے. آپ غالباً یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ ہمارا شمار کس دائرے میں ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ حدیث میں آیا ہے, باب جہاد میں آپ میزان الحکمت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اصول کافی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. احادیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث درج ہے, جس میں امام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ حق بات کہو ظالم بادشاہ کے سامنے, تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑا جہاد ہے. لیکن ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہم ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور بول نہیں سکتے. میں بھی جانتا ہوں, حالات میرے بھی سامنے ایسے ہیں, ہم مظلوم کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں مگر اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں 3 کنڈیشن اور 3 کیفیت اور 3 حالات ہیں. ایک تو حالت یہ ہے کہ ہم اس ظالم کے ظلم کرنے پر راضی تھے, اگر ہم اس کے ظلم کرنے پر راضی ہیں تو ہمارا شمار اسی ظالم کے ساتھ ہوگا. جیسا کہ خداوند عالم نے جناب صالح کی قوم کی مثال دیتے ہوئے قرآن مجید میں بات واضح کی ہے کہ قوم صالح نے جناب صالح کی اونٹنی کو ایک آدمی نے قتل کیا تھا, مگر اللہ نے تمام لوگوں پر عذاب نازل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیدار کے ظلم کرنے پر راضی تھے اور اس کو برا نہیں سمجھ رہے تھے. تو اگر ہم اس کے ظلم کرنے پر راضی ہیں تو ہمارا شمار ظالم کے دائرے میں ہے. لیکن ہم وہ ظلم کر رہا ہے, لیکن ہم جو ہے اتنی طاقت رکھ رہے ہیں کہ زبان سے اس کی مذمت کر سکتے ہیں, تو اس کو بھی اسلام نے مجاہد قرار دیا ہے کہ یہ زبان کے اعتبار سے اس نے جہاد کیا ہے, اور یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے کہ اس نے ظلم کو روکا ہے اور ظالم کی اس نے مذمت کی ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہ انسان کسی حد تک مظلوم کا ہمدرد ہے اور اسلام کے دائرے میں اس کا شمار ہوتا ہے, اسلام اس کو مجاہد سمجھتا ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ہم ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے. اگر ہم زبان کھولتے ہیں تو ظلم کا دائرہ ہمارے اوپر بھی شکنجہ کسا جائے گا. اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم دل سے اس کو پسند کر رہے ہیں, یا دل سے ہم اس کی لعنت, مذمت, نفرت ہم دل ہی دل میں گھٹ رہے ہیں اور ہم ظالم سے نفرت کر رہے ہیں؟ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر ہمارے دل کی کیفیت نفرت ہے تو پھر بھی یہ انسان مرد ہے, اور امام نے کہا کہ یہ انسان جو ہے مجاہد ہے. تو انہی 3 کنڈیشنوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ان تینوں کنڈیشنوں میں ہم کہاں ہیں. اگر ہم ظالم کے ساتھ مثلا اس کے ظلم سے خوش ہیں تو پھر ہم ظالم ہیں. زبان سے اگر ہم دفاع کر سکتے ہیں تو ہم زبان کے مجاہد ہیں, اور اگر ہم دل سے نفرت کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے جہاد کیا ہے. لیکن جب امام زمانہ آ جائیں گے پھر ظالم کی اتنی اوقات نہیں رہ جائے گی کہ وہ ظالم یعنی مظلوم کو دبا سکے. پھر ہر انسان کو ہر بات حق بات کہنے کا حق ہوگا, اور کہنے والے کے اہل و عیال اور اس کے گھر پر کوئی حرف نہیں آئے گا. اس لیے اس زمانے کے حالات کچھ اور ہوں گے, آج کے حالات کچھ اور ہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, اور میں آپ کے سارے جوابوں سے مطمئن ہوں, بہت کچھ جاننے کو ملا ہے. شکریہ. الحمدللہ, میں بھی آپ کی آمد پر آپ نے چینل ویل میں حصہ لیا, ایک موقع میں سفر دور دراز کا کر کے آئے ہیں, زحمتیں اٹھائی ہیں, گرمی کا سفر ہے آپ نے برداشت کیا. میں بھی آپ کے آنے کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ کو سلام بھی کرتا ہوں کہ آپ نے حصہ لیا الحمدللہ. اور تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں میں حوصلہ پیدا کریں, دینی تعلیم کے سلسلے میں لوگ آگے بڑھیں, خصوصاً ہمارے نوجوان بچوں میں جب تک دین کے سمجھنے اور جاننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تب تک کچھ بات تبدیلی نہیں آئے گی. تو میں اپیل بھی کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور دین کے جاننے کی توفیق عنایت فرمائے.
تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہترین طریقے سے مہوا سے تعلق رکھنے والے محمد تقی آجانی بہترین طریقے سے سوال کر رہے تھے. چلیے میں پوچھتا ہوں صاحب، آپ نے تقی کے سوالات دیکھے، آپ کو کیسے لگے گی اس طریقے کے سوال ہوتے ہیں ہمارے درمیان؟ جی بالکل، ایک سماج اور معاشرے کی کسی جگہ پر کیا حیثیت ہے اور سماج اور معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اس سے ان سوالات سے وہ تمام باتیں انسان کو پتہ چل جاتی ہے کہ کس سماج اور معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اور اس اعتبار کے سوال اور جواب سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان کو بھی علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے ان کے سوالات بہت عمدہ تھے اور وہ سوال ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے یقیناً بہت اچھے طریقے سے ہمارے تقی بھائی نے پیش کیے. اس سے سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. تقی، آپ پروگرام ایک موقع میں آئے، ہمارے اسٹوڈیو آپ نے دیکھا، پہلی بار آپ جو ہے ممبئی آئے، آپ کو اوور آل کیسا لگا؟ کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ جو بھی نوجوان ہے میں اس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ممبئی اور ایک موقع شو میں اپنا حصہ لے، تاکہ یہاں پہ بھی جاننے کو ملے کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں اور اپنے سوالوں کے آسانی سے جواب لے سکتے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام ایک موقع میں آئے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا یہاں کر. جی بہت اچھا. چلیے بہت بہت شکریہ. صاحب، جیسا کہ ہمارا دستور ہوتا ہے، جب بھی پروگرام ایک موقع میں کوئی پارٹیسپینٹ آتا ہے، حصہ لیتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک نشانی دئیے پروگرام کی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے تقی کو دیں. ماشاءاللہ، الحمدللہ، آپ نے بہت اچھے سوال کیے اور مہوا کو ایک بار پھر موقع ملا چینل وین پہ آنے کا، اور انشاءاللہ بار بار موقع ملے گا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں میں بھی حوصلہ پیدا ہو. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تقی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. دوستو، زندگی میں بہترین موقع کبھی کبھی ملتا ہے. چینل وین کے ذریعے یہ پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 3 شروع ہو چکا ہے. آپ کے لیے ابھی بھی بہترین موقع ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر اٹھ رہے ہیں سوال، تو سوالوں کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہمیں بھیج دیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9619667578. یاد رہے، آپ کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالات نہ جانے کتنے لوگوں کے سوال ہوں گے جو اس سے مطمئن ہو جائیں گے. زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل وین. شکریہ. خدا حافظ.